जवाब दे ना मामू पार्टी, वो जो चुम्मी मैंने दी थी तो तू या तो चक वड मुल्ला अली कारी नूं या चुम्मी दे तू भी। मुल्ला अली कारी ने किस तरह मंजी ठोकी है नासबियों की। 10 बातें उन्होंने लिखी कि वो अपनी बगावत से रुजू कर लेते, खलीफा बरहक सैयदना अली की इताअत की तरफ आ जाते, सैयदना अली की मुखालफत छोड़ देते, खिलाफत मनफिया की तलब तर्क कर देते, जो उन्होंने नहीं किया। तो इससे जाहिर होता है कि हजरत मुआविया अपने दिल में बागी थे और जाहिर में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाया। अल्लाह अकबर। चुनाचे ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम में है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है। ये हदीस उनकी बगावत को रोकने वाली है। हजरत मुआविया के इस अमल ने और उनके रवैये ने कुरान और अहदीस दोनों को महजूर और मतरूक कर, मुल्ला अली कारी ने जो कुछ लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा। ये है मुल्ला अली कारी, ये चुम्मी वाला क्लिप आया। हाँ, इफ्तिसाम लाई ज़हीर साहब कहते हैं शायद भट्टी साहब को वो चुम्मी वाला क्लिप मुझे पता था। जवाब दे ना मामू पार्टी, वो जो चुम्मी मैंने दी थी तो तू या तो चक वड मुल्ला अली कारी नूं या चुम्मी दे तू भी। या चुम्मी तो या चक, एला चुम्मी मुल्ला अली कारी के लिए 10 बातें लिखी हैं मुल्ला अली कारी ने। और मुल्ला अली कारी वो हैं 1014 हिजरी में फौत हुए। मिशकात की शरह लिखी मिर्का, उसके कॉन्टेक्स्ट में जहां ये हदीस आई ना कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी 5878, उसकी शरह लिख रहे हैं। और मुल्ला अली कारी की बख्शिश के लिए यही काफी है जो उन्होंने लिख दिया। 10 बातें उन्होंने लिखी और उनमें से आधी बातें मैं करूं तो ये मेरे ऊपर मुकदमा कटवा देंगे और मुल्ला अली कारी के बारे में ये नहीं बोलेंगे। और मेरे ख्याल में मुल्ला अली कारी ने जो कुछ लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा। मेरा भी यही अकीदा है, बल्कि मैं इससे एक स्टेप पीछे ही हूं। उन्होंने तो छोड़े कुछ नहीं। अब जरा वो 10 बातें गिनना शुरू करें मुल्ला अली कारी ने किस तरह मंजी ठोकी है नासबियों की। नंबर 1, मैं कहता हूं कि जब हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो अपनी बगावत से रुजू कर लेते, यानी उनका काम था कि वो रुजू करते हदीस अम्मार की वजह से कि अम्मार जब शहीद हो गए तो अब उनका पहला काम यह था कि बगावत से रुजू करते। नंबर 2, खलीफा बरहक सैयदना अली की इताअत की तरफ आ जाते। नंबर 3, सैयदना अली की मुखालफत छोड़ देते। नंबर 4, खिलाफत मनफिया की तलब तर्क कर देते। वो कहते हैं कि वो खिलाफत, मैं लालची का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, वो कहते हैं खिलाफत उनके दिल में ना एक था तड़प के मैं खलीफा बन जाऊं। तो मुल्ला अली कह रहे कि वो खिलाफत मनफिया की तलब छोड़ देते। नंबर 5, जो उन्होंने नहीं किया। नंबर 6, तो इससे जाहिर होता है कि हजरत मुआविया अपने दिल में बागी थे, दिल में बागी थे। नंबर 7, और जाहिर में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाया हुआ था, लोगों को यह बताने के लिए कि मैं कत्ले उस्मान का बदला ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। जनाब एक कैमरे का लेंस फट जाता है, उन्हें कहा कि इन्होंने सामने जड़ा ना हजरत उस्मान का कुर्ता रखे सी, ठीक है, ते पीछे ए मसला सी। नंबर 7 में कहते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाए हुए थे। नंबर 8, चुनाचे ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम में है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है, यानी जो अंदर छुपाया हुआ था ना वो खुल गया। नंबर 9, यह हदीस उनकी बगावत को रोकने वाली है, ताहम तकदीर में इसी तरह लिखा था, वो कहते हैं ये तकदीर में होना था। और नंबर 10, हजरत मुआविया के इस अमल ने और उनके रवैये ने कुरान और अहदीस दोनों को महजूर और मतरूक कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कुरान और हदीस को पीठ के पीछे डाल दिया हजरत मुआविया ने, कि हजरत अम्मार इब्न यासिर के कत्ल के बाद भी उन्होंने हजरत अली की इताअत नहीं की। तो यह था चुम्मी वाला क्लिप। 10 बातें मुल्ला अली कारी ने कही। अब मुझे बताएं मुल्ला अली कारी ने, अच्छा इसके बाद फिर उन्होंने लिखा, ये सब कुछ लिख के कहते हैं लेकिन हमें चाहिए हम अपनी जुबानें बंद रखें। बिल्कुल चुम्मी है तो वास्ते मेरी जुबान बंद है, मैं सिर्फ 10 गल्लां मनना जो तुसी लिखियां ने कि उन पे वाजिब था कि वो बगावत से रुजू करते। नंबर 1। नंबर 2, खलीफा बरहक मौला अली की बैत करते। नंबर 3, उनकी मुखालफत छोड़ देते। नंबर 4, खिलाफत की जो दिल में तलब थी उसको तर्क कर देते। नंबर 5, जो उन्होंने नहीं किया। नंबर 6, यह जाहिर करता है कि हजरत मुआविया बातिन में बागी थे, पॉलिटिकली, दीन से बागी नहीं। नंबर 7, लोगों को दिखाने के लिए खून उस्मान को उन्होंने ढाल बनाया हुआ था। नंबर 8, बुखारी मुस्लिम की कत्ले अम्मार वाली हदीस उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है। नंबर 9, यह हदीस उनकी बगावत को रोकने वाली है, ताहम तकदीर में यही लिखा था। और नंबर 10, हजरत मुआविया के अमल ने कुरान और अहादीस दोनों को तर्क कर दिया और पीठ के पीछे डाल दिया। चुम्मी मुल्ला अली कारी के लिए जी, ये चुम्मी वाला क्लिप था जी, इसका नाम ही चुम्मी वाला क्लिप है, इसके बगैर इनको समझ नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब आप सलफ का फार्म सुनना शुरू करें। पहला रेफरेंस मनाकिब अबी हनीफा पर किताब लिखी है एक हनफी स्कॉलर ने, आज से ऑलमोस्ट 1100 साल पहले।
امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب جمع کیے ہیں 1100 سال پہلے. دیوبندی چھاپ رہے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی، اس کی کمائی کھا رہے ہیں. میں نے جب ریفرنس پیش کیا تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ناراض ہو گئے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یاسر عباس بھائی، انہوں نے ان کو آڈیو بھیجی کہ انجینئر صاحب تو بہت کم بیان کر رہے ہیں، دیکھیں آپ انجینئر صاحب پہ مقدمہ کٹوا رہے تھے سارے وہابی مل کے کہ جی انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین کے زمانے میں ہوتا تو مولا علی کا ساتھ دیتا. یقیناً میں ان کو برحق سمجھتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی آپ صلح کیوں نہ کرواتے؟ میں صلح کیوں کرواتا؟ قرآن میں ہے کہ جو گروہ باغی ہو جائے آپ نے اس کے خلاف قتال کرنا ہے. پہلے صلح کی کوشش ہوگی، بعد میں قتال تو ہو گیا. صلح کی کوششیں تو مولا علی کر چکے تھے. تو اس نے کہا یہ بات تو امام حنیفہ نے بھی فرمائی ہے اور آپ حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں. پہلے تو وہ سنتا رہا، بعد میں وہ تپ گیا اور اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. وہ آڈیو بھی میں انشاءاللہ یاسر بھائی کی لگا دوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا. پہلی تو یہ بات سر جی. دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں، جو اس کو سیل کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے، کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطے نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہی جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے بیٹا، انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو. احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کہ کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاوی جات موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاوات موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، احناف نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل. شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو. اس مرزے کو دل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. اس میں امام حنیفہ کا قول موجود ہے کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو جنگ صفین میں ہم مولا علی کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے. یہ امام حنیفہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب پہ ہم 295 اے کٹوائیں گے. انہوں نے توہین کر دیا اور کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. بھائی یہ سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے. آپ تو نعتیں لکھتے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو قدموں سے لپٹتا، تو یہ کرتا تو وہ کرتا. تو یہ ہم نے اس زمانے کی بات کی ہے. اس زمانے پہ ہوتے تو پھر ہم بھی پھر صحابی تو ہوتے نا کم از کم. اور آپ 1300-1400 سال بعد ہمارے بارے میں بول بھی نہیں سکتے تھے. پھر ہم نے تو یہ بھی ہونا تھا نا، ہمارا مرتبہ تو پھر بہت اعلیٰ ہونا تھا الحمدللہ، یا ایٹ لیسٹ تابعی ہوتے مولا علی کے ساتھیوں میں ہوتے. تو یہ بات امام حنیفہ نے خود لکھی ہے اور ان کا مفتی عبد الواحد قریشی جو ہے نا وہ ایڈیٹر ہو گیا جب اس کو یہ پیش کیا گیا حوالہ. تو یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے مشترکہ حوالہ ہے. دوسرا ریفرنس عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح، علامہ بدر الدین عینی اور ابن حجر اسقلانی، یہ دونوں ایک زمانے میں ہیں.
ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، عمدۃ القاری لکھی علامہ بدر الدین عینی نے. انہوں نے جو حدیث ہے نا 7083 کہ جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنمی ہے، قاتل تو جہنمی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اچھا اندازہ کریں اس روایت کے تحت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بعض لوگوں نے نہیں دیا تھا اسی روایت کی بنیاد پہ، تو ان کی اجتہادی غلطی تھی. یہ تو اس صورت میں ہے جب کوئی خاندانی تعصب کی وجہ سے، کوئی لسانی تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرے. جہاں پہ سورۃ الحجرات کا حکم آپ نے پورا کرنا ہے کہ باغی گروہ کے خلاف لڑنا ہے، وہ تو قرآن کا حکم پورا کریں گے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث کا زیادہ فہم تھا یا مولا علی کو زیادہ فہم تھا؟ ان کے سامنے تو آیت بھی تھی، بلکہ مجموع الزوائد میں المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے. آخری وقت میں عبداللہ ابن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نماز روزہ چھوڑنے پہ کوئی غم نہیں، میں نے کبھی نہیں چھوڑا سوائے ایک غم کے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر فیعۃ الباغیہ یعنی باغی جماعت کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا، مجھے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت اگر یہ مولا علی کا ساتھ دیتے تو دوبارہ سے خلافت محفوظہ ابو بکر عمر کی واپس آ جاتی رضی اللہ عنہما علیہم السلام. تو دیکھیں عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں 7083 لکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں، یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اس دعوے پر پھر امام بدر الدین عینی امام کرمانی کو جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور مولا علی کو 2. یہ بات ویسے ہی نان سینس ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو یہ حدیث ہے اس میں باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے کہ حکمران وقت اگر اجتہاد کرے اور وہ صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر غلط ہو تو 1 اجر. مخالف کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھی حدیث کی تعریف ہے. مخالف تو ویسے ہی بیعت نہیں کیا ہوا، وہ تو خارجی ہے، یا آپ محتاط الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ باغی ہے، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی. تو بدر الدین عینی امام کرمانی کو جواب دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو بخاری مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو خلیفہ برحق سیدنا علی کی مخالفت پر 1 اجر بھی ملے؟ تو بدر الدین عینی وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہی ان کے لیے اجر ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو سنگل اجر ملے گا. لو سامو، یہ اجتہادی خطا اور یہ سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا تھا. تمہارا بدر الدین عینی کھول گیا ہے، انشاءاللہ میں عربی اور اردو ترجمہ دونوں لگا دوں گا.